औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम है आवाम के साथ और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाज़रीन, वही मसले मसाइल, वही बदहाली, वही माशी अशारिये और वही आवाम की चीखें जो कि दूर दूर तक सुनाई दे रही हैं, लेकिन कुर्बान जाऊं इन हुक्मरानों के जिन्होंने अपने कान में दही जमाया हुआ है, जिनको सुनाई नहीं देता कि आया आवाम के मसाइल क्या हैं, जिनको सुनाई नहीं देता कि आवाम किस हाल में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। अगर मवाजना कर लिया जाए तो लोग कहते हैं कि नहीं जी, महंगाई इतनी नहीं है जितनी कि जो है वो मीडिया के ऊपर उजागर किया जा रहा है या ऑपोजिशन शोर मचा रही है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि 122 रुपए लीटर पेट्रोल सिर्फ वही अफोर्ड कर सकता है जिसकी माहाना तनख्वाह या माहाना जो उसका सरमाया है वो 10 करोड़ 5 करोड़ या इससे कम, थोड़ा कम और कम हो, जो कि आज के दौर में महज सियासतदानों के अलावा और कहीं आपको दिखाई नहीं देगा। यह सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर अब जन्म ले चुकी है। दूसरी जानिब क्रिमिनोलॉजी की एक टर्म है जिसे कहा जाता है घेर के मारना, और ऑपोजिशन जमातों की जानिब से मुसलसल एक ही बात की जाती है जनाबे वाला कि महंगाई और उसके बाद बेरोजगारी का ये जो नया तोहफा मुसलसल अवाम को दिया जा रहा है हुकूमती सतह पर, यह अवाम को घेर के मारने के ही मुतरादिफ दिखाई देता है, क्योंकि तमाम दरवाजे बंद दिखाई देते हैं। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं, जमात इस्लामी से आपका ताल्लुक है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, फरीद पराचा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया पराचा साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया जबकि मुझे ज्वाइन किया है। मौशी तज्जियाकार हैं, आप भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। फारूक राडी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया फारूक साहब, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। फरीद पराचा साहब, गुफ्तगू का आगाज सर मैं आपसे करूंगा। फरीद साहब, क्या कहना पसंद करेंगे सर? आपकी जमात तो एहतजाज पर भी निकली हुई है, फिर भी हुक्मरानों के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही, वजूहात क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी आप ये कह रहे थे कि जी घेर के मारना जी, एक और इस्तिलाह भी है, वो है जिंदा दरगोर करना। तो हमारे हुक्मरान ने हर चीज के माहिर हैं, ये अपने ही अवाम को जिंदा दरगोर कर रहे हैं जी, और इन्हें कतन कोई तरस नहीं आता इन अपने गरीब लोगों पे कि ये उनको किस जुर्म की सजा दे रहे हैं। वोट देने की कि उन्होंने इन्हें वोट दे के इख्तिदार की मसनदों पे पहुंचा है। अभी ये पेट्रोल की कीमत ये कितनी मर्तबा बढ़ी है और कम कितनी मर्तबा हुई है। आलमी मंडी के अंदर कीमतों का जो अहवाल रहे हैं उतार चढ़ाव के, लेकिन उसमें अवाम को कोई रिलीफ नहीं मिला जिन दिनों आलमी मंडी के अंदर तेल कम था। जी, अब भी जो 123 रुपए ये किया गया है, अब इसके अंदर 2-3 पहलू बड़े काबिले तवज्जो हैं कि जो हमारा अपना मुल्क का तेल है जो 40% इस मुल्क का बनता है, उसको भी आलमी जो फार्मूला है तेल की कीमतें लगाने का, उसके अंदर उसको भी डाल दिया जाता है। हालांकि वो तो पाकिस्तान का अपना है, ना हम वो खरीदते हैं उस तरह से महंगा, ना उस पर ट्रांसपोर्टेशन के होते हैं। जी, इसी तरह जो ट्रांसपोर्टेशन का हिस्सा है, वो जो मैक्सिमम फासला है उसका लगाया जाता है और इस तरह से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के साथ ज्यादती होती है। जी, फिर जो वो लोग हैं कि जो कमीशन है जिनकी होती है वो फिक्स है और वो कम हो ज्यादा हो वो उनको फायदा होता है, अवाम को नुकसान होता है। इसी तरह टेक्सास की कीमतों के ऊपर तयन किया जाता है, जबकि तेल हम मशरक वुस्ता से हासिल करते हैं। जो भी समझ लें, यानी यही अगर आप तकारीर निकाल लें हमारे हुक्मरानों की कि जो जब अपोजिशन में थे या एहतजाज में थे, तो वो यही बातें बयान करते थे जो आज मैं कर रहा हूँ। और इसी तरह से ये बात भी उनकी की हुई थी कि पेट्रोल की कीमतें बढ़े तो ये जान लो कि तुम्हारा वजीर आजम चोर है। अब यहाँ ये सूरत हाल है कि महंगाई पहले जो है वो बजट के मौके पे बढ़ती थी या साल में 1-2 दफा बढ़ती थी, जी, अब घंटों के एतबार से बढ़ती है। यानी सुबह रेट एक होता है, शाम को दूसरा रेट होता है। तो इस लिहाज से यानी ये अब हम जो एहतजाज जमात इस्लामी कर रही है, तो हमने ये महसूस किया है कि लोगों का पैमाना सब्र लबरेज हो चुका है। जी, वो तंग आमद बजंग आमद पे है और लोग समझ रहे हैं
کہ کوئی تو ہماری آواز بلند کرے. وہ باقی اپوزیشن کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ ان کے اور مسائل بھی ہیں, ان کے کیسز بھی ہیں, لیکن جماعت اسلامی تو الحمدللہ یعنی ہمارے تو کوئی کیسز نہیں ہیں. ہم تو ایک ہی مطالبہ کرتے ہیں کہ جو عام آدمی کے گرد ایک شکنجہ کسا جا رہا ہے اس کو ختم کریں اور لوگوں کو ریلیف دیں, اور اس طرح سے جو ایک بدترین قسم کی مہنگائی ہمارے تاریخ کی اور ساتھ بے روزگاری, اس سے نجات دلانے کی کوئی تدبیر حکمران سوچے. بالکل, یہ اس پہ جواب لوں گا میں. میرے ساتھ فاروق ڈاڑی صاحب بھی موجود ہے. بہت شکریہ فاروق صاحب, آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. فاروق صاحب فرمائیے گا سر, جو صورتحال دکھ رہی ہے یا جو صورتحال سے اس وقت عوام نبرد آزما ہے, کیا لگتا ہے سر اس پر تو تنقید یا پھر تبرہ ہی کیا جائے گا, قصیدے تو نہیں پڑھے جا سکتے؟ نہیں, میں آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل آ رہی ہے. ہاں, دیکھیں میں بڑے ادب کے ساتھ راجہ صاحب کی بات سے میں اتفاق نہیں کرتا ہوں. جو انہوں نے دلائل دیے ہیں وہ اس کی میں اپنے دلائل سے بتاتا ہوں. اس وقت آپ دیکھیں کہ پیٹرول کی قیمت انٹرنیشنل مارکیٹ میں 75 یا $78 کے آس پاس ہے, ٹھیک ہے نا, اور یہ پچھلے 3 سال کی سب سے زیادہ ہائیسٹ لیول پہ, سب سے زیادہ پرائس پچھلے 3 سالوں میں سب سے زیادہ اس وقت پرائس چل رہی ہے. دوسری چیز یہ کہ آپ اگر اس وقت بھارت میں پیٹرول کی قیمت پر لیٹر دیکھیں تو پاکستانی روپوں میں وہ 250 روپے 1 لیٹر ہے, ٹھیک ہے نا, یعنی پاکستان سے ڈبل قیمت ہے. اور ابھی بھی میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر تیل جو ہے نا, مشرقی وسطیٰ کے بہت سارے مڈل ایسٹ کے بہت سارے ممالک سے جہاں تیل نکلتا ہے وہاں سے بھی یہاں پہ سستا ہے, ٹھیک ہے نا. اور فاروق ڈاڑی صاحب انتہائی بچکانہ سوال کروں گا, ویسے آپ سے آپ ہنسیے گا نہیں لیکن سیریس پروگرام چل رہا ہے, لیکن پھر بھی میں چاہوں گا یہ سوال میں آپ سے کروں. جناب والا بتانا پسند کریں گے زرداری صاحب کے دور میں یا پھر نواز شریف صاحب کے دور میں یہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں کتنے ڈالر تھیں سر؟ دیکھیں $150 تک بھی گئی ہے تیل کی قیمتیں, اور جہاں تک مہنگائی کا تعلق ہے, اور اس وقت کتنی ہے فاروق ڈاڑی صاحب؟ ابھی اس وقت 123 روپے بتایا نہیں, 123 روپے لیٹر ہے. میں 75 روپے بیرل, $75 فی بیرل جو ہے وہ اس وقت عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں چل رہی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ 150 روپے جب تھا تو پیٹرول 112 روپے سے اوپر نہیں آیا, لیکن جب $75 ہے تو اس کے بعد اب صورتحال یہ ہے کہ 123 روپے پہ جو ہے پہنچ چکا ہے, اور پھر بھی ہم قصیدہ پڑھیں. یہ تو ناانصافی کر رہے ہیں سر آپ. سر میں یہ آپ کے بالغ کے جواب سے بالکل اتفاق کرتا ہوں, ٹھیک ہے نا. آپ نے بچکانہ سوال کیا لیکن اس کا جواب آپ نے خود ہی بڑی اس سے دیا. اینی وے, دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت کی میں بات کروں گا موجودہ حالات کی, تو اس وقت دنیا کے اندر مہنگائی ہر چیز پہ عروج پہ ہے. یہ آپ صرف پاکستان کو چھوڑ دیں, اور ہم بڑے خوش نصیب اور خوش قسمت لوگ ہیں کہ اس پینڈیمک میں جتنا اچھا پاکستان نے پرفارم کیا ہے شاید ہی کسی ملک نے کیا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ممالک جو ہمیں ہمیشہ لان تان کرتے تھے انہوں نے بھی پاکستان کی تعریف کی کہ پاکستان نے کووڈ کے اندر جس خوش اسلوبی کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا ہے, اور اسمارٹ لاک ڈاؤن کے تحت جس طرح ہماری اکانومی کو ہم لے کے چلے ہیں, تو یہ قابل ستائش ہے. میں حکومت کا کوئی نہ اسپوکس مین ہوں نہ میں ان کا کوئی روادار ہوں, لیکن میرے ملک فاروق ڈاڑی صاحب ایک شعر مجھے بڑا یاد آ رہا ہے, میں چاہ رہا ہوں کہ میں آپ کے سامنے سنا دوں سر, کہ تیری ہر غلط بات پر جو واہ کریں گے وہی لوگ تجھے تباہ کریں گے. اگر دشمن ہے تو سر دشمن اگر تعریف کر رہا ہے اور آپ دشمن کی تعریف کو بھی جو ہے وہ آن بورڈ لے کر سمجھ رہے ہیں کہ سب کچھ اچھا ہے, تو یہ میں دوبارہ بولوں گا سیاسی ناانصافی ہے سر. نہیں, دیکھیں مہنگائی نو ڈاؤٹ کہ پاکستان میں ہے, حکومت بھی اس سے پریشان ہے, ڈالر بھی دن بدن اوپر جا رہا ہے. اس کی وجوہات آپ بھی سمجھتے ہیں, میں بھی سمجھتا ہوں, ٹھیک ہے. اس وقت ابھی دیکھیں ہم ایک ایسے مراحل سے گزر رہے ہیں جہاں پہ ہماری انڈسٹریلائزیشن ہو رہی ہے. آج پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھا گیا ہے, اس کا مقصد یہ ہے کہ یہاں انویسٹر نہ آئے. لیکن ابھی بھی ٹھیک ہے, کوئی نہ کرے, چائنا تو ہمارے یہاں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. ابھی انہوں نے $15 بلین کا اعلان کیا پاکستان میں انویسٹمنٹ کے لیے. پرسوں یہ جو تھرسڈے کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ
हमारे मैरीटाइम के वहां पे $3.5 बिलियन की जो इन्होंने इन्वेस्ट की उसकी ओपनिंग हो रही है जी। हमारे मिनिस्टर अली जैदी कर रहे हैं। तो मकसद अल्हम्दुलिल्लाह देखें, हम पे जितनी पाबंदियां लगाएंगे उतने ही हम सुरखरू होंगे और हम अपने आप पे खुद कफील होने पे तवज्जो देंगे। अच्छा। चाइना को इन्होंने दबा के रखा जी। हर तरफ से पाबंदियां लगाई। आप देखें कि उन पाबंदियों के नतीजे में चाइना एक आलमी कुव्वत बन के सामने आया। सही। वो किसी भी दूसरी चीजों, आज देखे ना, हम पे जब F-16 की पे पाबंदी लगा दी गई हमारे पैसे देने के बावजूद, जी जी, तो हमने क्या किया, हम खुद कफालत की तरफ गए और आज ये 17 थंडर जहाज बनाया। आज दुनिया में उसकी डिमांड है। चले तो मैं इसका जरा जवाब ले लूं। फारूक ढाडी साहब, फरीद पराचा साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। जी जी जी, फरीद पराचा साहब क्या कहना पसंद करेंगे? सर वो तो कह रहे हैं कि जी आलमी सतह के ऊपर महंगाई चल रही है, बेरोजगारी चल रही है, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर इतना ढिंढोरा क्यों पीटा जा रहा है, इतने नकारे क्यों बजाए जा रहे हैं? अच्छा, मैं एक तो ये कहूंगा कि वो जो इकबाल ने कहा ना कि तरीके को हुक्म में भी वही हीले है परवेजी, यही दलीलें पिछली हुकूमतें देती थी। यही आलमी मंडी की कीमतें, फिर पाकिस्तान में कम, फला, ये वो सारे जिनको ये चोर और डाकू कहते हैं ना हमारे मौजूदा हुक्मरान, वो भी यही दलाइल देते थे। लेकिन अब मामलात ये हैं कि आप ये देखें कि फीकस आमदनी क्या है दीगर ममालिक की और हमारी क्या है, उनकी कुव्वत खरीद क्या है, हमारी कुव्वत खरीद क्या है, और हमारी करेंसी डीवैल्यू होती चली जा रही है मुसलसल। तो इस लिहाज से जो कुछ भी ये हो रहा है, ये अपने अवाम को ही मजीद तंग करना, उनके इर्द गिर्द ही शिकंजा कसा जा रहा है। ज़र मुबादला के ज़खायर बज़ाहिर कहा जा रहा है कि बड़े हैं, लेकिन ज़र मुबादला के ज़खायर का मामला ये है कि जो करप्ट लोग हैं, उनकी जिनकी लूटी दौलत वापस लाने के दावे किए गए थे, $1 भी वापस नहीं आया। अब उन्हीं के पैसे वाइट करने की आप ये पूरा तज्जिया कर लें कि एक्सपोर्ट से हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर कितने बड़े हैं, जो हमारे मजदूर लेबर बाहर से भेजती है वो कितने हैं, और जो पैसा वाइट हो रहा है इस जरिए से कि वो बाहर से अंदर आ रहा है, अंदर से फिर बाहर जा रहा है, यानी पहले बाहर भेज के फिर वहां से, और उसके जरिए से करप्शन के अरबों करोड़ों डॉलर जो है वो वाइट हो रहे हैं। और उस चीज सर इस पे कोई कुछ कहने वाला क्यों नहीं है? फरीद भाई बात यहाँ पर ये आ जाती है, इस पे कोई कुछ कहने वाला नहीं है। खुद मुख्तार इदारे मौजूद हैं, FIA मौजूद है, नैब मौजूद है, एंटी करप्शन मौजूद है। अगर ये इदारे कुछ नहीं कर रहे तो सर आप बता दें कौन सा ताला लगाया जाए, चाबी वाला या सील वाला? हाँ, यानी ये है ना कि इदारों से भी तो सवाल है जी कि तुम्हारी जुल्फ में पहुंची तो तीर, वो तीरगी जो मेरे नामे सियाह में थी, वहां तो वहां हुस्न बन जाती है, और जो तीरगी जो है वो तो मामलात दोहरे मेयार जहां होते हैं वहां मामलात खराब होते हैं। यानी अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है, और उसमें भी इदारों की मामलात अपने, उनकी तरजीहात अपनी, और इसी तरह सजा व जजा के कवानीन और कवायद अपने, लेकिन आम आदमी जो है वो पीसा जा रहा है। अच्छा ठीक है फरीद पराचा साहब, आप मेरे साथ लाइन पर ही मौजूद रहिएगा। फारूक ढाडी साहब आप कुछ कहना पसंद करेंगे? सर वो तो वाज़े तौर पर कह रहे हैं कि जी बहुत आसान है कह देना, दलाइल तब्दील नहीं हुए सर, चेहरा और शायद नक्शा तब्दील हो गया। नहीं देखें, इसमें दो चीजें हैं जी कि जिस तरह इन्होंने इदारों की बात की, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये इदारों का बेड़ा गर्क क्यों हुआ है? आप देखें कि जो सबसे बड़ा हमारा इदारा है जिसपे हम सब डिपेंड करते हैं, वो है हमारी जुडिशरी, ठीक है ना। एक दुनिया के में 120वें या 30वें नंबर पे हमारी जुडिशरी का आता है नाम। सही। अब आप मुझे ये बताएं कि जब हमारी अदालतों में हमारे जजेस को अगर सियासी बुनियादों पे भर्ती किया जाएगा तो फिर आप देखें कि उन्हीं को फेवर दी जाती है। उदैबिया केस आप उठा के देख रहे हैं, हर चीज उसने साफ जायती, मनी लॉन्ड्रिंग सब कुछ अंदर मौजूद था जी। लेकिन वो काजी फाइद ईसा ने नवाज शरीफ की दोस्ती में
اسے بالکل اس کو اڑا دیا. سر یہی دوستی پیناما کیس میں کیوں نہیں دیکھی؟ کیونکہ وہ جج بھی تو انہی کے دور میں تعینات کیا گیا تھا نا. دیکھیں یہ تو انہوں نے وائٹ جج تھے جنہوں نے یہ کام کیا جی. اور آپ دیکھیں کہ ان لوگوں پہ اگر حکومت ہاتھ ڈالتی ہے پیسوں کے لیے جی تو یہی عدالتیں انہیں ریلیف دے دیتی ہے. اچھا. اور اب آپ مجھے بتائیں کہ پیسے کہاں سے نکلیں گے جب ہماری عدالتیں ہی ان چوروں ڈاکوؤں اور لوٹوروں کو جنہوں نے اس ملک کو نوچا ہے جی. اگر انہی کو ریلیف دے گی تو ہم کیا کریں گے؟ آج سارے ادارے چاہے ایف آئی اے لے لیں، چاہے آپ جتنی بیوروکریسی ہے ایف بی آر لے لیں، ہر جگہ پہ یہی سیاسی بھرتیاں اور ان کے من پسند لوگوں کو اچھی پوسٹوں پہ لگایا گیا ہے. اچھا. اور آپ اگر سندھ میں دیکھیں تو سندھ پبلک سروس کمیشن کا تو حال ہی ایسا ہے کہ اللہ معاف کرے، میں تو اس پہ کچھ کہنا بھی نہیں چاہوں گا کیونکہ وہ کہنے کے قابل بھی نہیں ہے. اچھا. لیکن میں اگر مرکز کی آپ بات جو تبرہ آپ ابھی کر رہے ہیں، میں آپ کے تبرے کی بڑی قدر کرتا ہوں، لیکن سر یہ بھی تو بتائیں نا کہ یہی تبرے کا سلسلہ موجودہ دور کے اوپر بھی تو رہنا چاہیے، موجودہ حکومت کے اوپر بھی تو رہنا چاہیے، کیونکہ طریقہ کار وہی ہے. پرانے چہرے اور پرانے طریقہ کار پہ آپ نئے پاکستان کا دعویٰ نہیں کر سکتے. چلے میں آپ کی بات کو مان لیتا ہوں. اگر یہ حکومت اتنی ہی اگر اس کی دخل اندازی ہوتی اداروں کے اندر تو آج یہ الیکشن کمیشن جو چیف ہے، جو نواز شریف کا جو پرنسپل سیکرٹری کا جو داماد ہے جی جی اس کی وہ اگر یہ سکندر جو صاحب جو بھی ہیں وہ اتنے پھڑا رہے ہیں جن کی مقصد نامینیشن بھی ٹھیک ہے انہوں نے کی، کس کے کہنے پہ کی، جس کے کہنے پہ کی. آج جس طرح کی وہ باتیں کر رہے ہیں، آپ نے دیکھا تھا نیشنل اسمبلی میں سینٹ کے الیکشن میں کہ جب ایاز صادق ووٹ ڈالنے آ رہا تھا وہ کھڑا ہو کے اس کو ریسیو کر رہا ہے. شہباز شریف ووٹ ڈالنے آ رہا تھا وہ کھڑا ہو کے ان کو ریسیو کر رہا ہے. اور جب پرائم منسٹر ووٹ ڈالنے آ رہا ہے تو وہ اپنی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے. یعنی آپ فیورزم دیکھیں. آج اگر الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ہے اس کو ایک ایشو بنا دیا انہوں نے، نہ انہوں نے دیکھا ہے نہ اس کی کارکردگی دیکھی ہے. میں پراچا صاحب سے بھی یہ پوچھوں گا کہ کیا انہوں نے الیکٹرک ووٹنگ مشین کا معائنہ کیا ہے؟ کیا اس کی پرفارمنس دیکھی ہے؟ کیا اس کو لیکن فاروق ڈاڑی صاحب میں سوال کو چھوڑوں گا اور اس کے بعد میں بریک کی طرف جاؤں گا. سوال یہ ہے سر کہ جو ہے وہ گزشتہ ہفتے جو ہے وہ قمر دلشاد صاحب میرے ساتھ موجود تھے، سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن ہے، کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے وہ، لیکن انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ہے یہ پوری دنیا میں ریجیکٹ ہو چکی ہے. ریجیکٹڈ مالی پاکستانیوں کو کیوں ملتا ہے؟ میں بالکل اس پہ جواب لوں گا. جواب کے میں بریک کی طرف جاؤں گا. بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. جواب لیا جائے گا. جتنے بات ہیں اس پہ تبرہ کریں یا تبصرہ کریں یا پھر قصیدہ پڑھیں، اب تک صورتحال واضح نہیں ہو چکی ہے. ایک بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم ایک ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. فرید پراچا صاحب میرے ساتھ جماعت اسلامی سے موجود ہیں. فاروق ڈاڑی صاحب میرے ساتھ سینئر اکنامسٹ میرے ساتھ موجود ہیں. فرید پراچا صاحب دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا. جناب والا بتائیے کہ سر وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہر حکومت کے اندر بائسنس رہی ہے، تو صرف اس حکومت کو ٹارگٹ اتنا کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس حکومت نے بگاڑا کیا ہے کسی کا؟ کلیئر کر دیں سر. سوارا کیا ہے؟ سوال تو یہ ہے کہ اس حکومت نے سوارا کیا ہے؟ عام آدمی کو کون سا ریلیف ملا ہے؟ جی اگر کوئی ریلیف ہے تو وہ یہ بتا دیں کہ یہ فلاں ریلیف ملا ہے. کیا کسی بھی ایک چیز کی قیمت بتا دیں کہ جو ان سالوں میں بڑی نہیں ہے 3 سالوں میں؟ تو پھر تو ہم یہ سمجھیں کہ جی کوئی عام آدمی کو کچھ ملا ہے. ابھی جو بھی یہ بات ہو رہی تھی الیکشن کمیشن کی، اگرچہ یہ بنیادی موضوع سے مختلف بات ہے جی جی لیکن یہ ہے نا کہ یہ ایک پرائیویٹ کمپنی کی بنائی ہوئی مشین ہے جی جی اس کو یہ اپنا کارنامہ بیان کر رہے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے بھی نہیں دیکھی. اچھا. یعنی یہ مشین جو اور اس کے اتنے بے شمار پہلو ہیں، یعنی کہ ایک تو یہ ہے کہ حکومت کا کوئی رائٹ نہیں بنتا، کوئی بھی حکومت، کہ وہ مشین سلیکٹ کرے اور مشین دے. یہ کام الیکشن کمیشن کا ہے اور غیر جانبداری تب ہوتی ہے کہ جب الیکشن کمیشن اس کو کرے. لیکن اس کے بجائے یہ جو چیف الیکشن کمشنر ہیں یہ کوئی پرانے دور کے تو مقرر کرتا نہیں ہے، یہ تو آپ نے کیے تھے. آپ کی چوائس تھی، آپ انہیں لے کے آئے تھے اور ابھی تک سوائے اس کے کہ بعض چیزوں میں
انہوں نے اپنی غیر جانبداری شو کی، جس کو یعنی جو ناراضگی کا سبب بنی سینٹ کے الیکشن میں شو اپ ہینڈ کا معاملہ تھا، عدالت میں انہوں نے آئین کے آرٹیکل کا حوالہ دے دیا. تو اسی طرح کی چیزیں ڈسکا کے الیکشن کی بات تھی. باقی کہیں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جہاں انہوں نے آئین قانون کسی چیز سے کوئی تجاوز کیا ہو. پھر اس کے بعد اس مشین کے سلسلے کے اندر ہے، یعنی اس میں نیٹ ورکنگ کے بغیر اس مشین کا کیا کام ہے. دنیا کے صرف 9 ممالک ہیں، 18 ممالک میں سے 9 چھوڑ چکے ہیں، صرف 9 ممالک ہیں. اور وہاں بھی کئی قسم کے مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو جب یہ حکومت اتنا اصرار کرتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اب کوئی اور یعنی یہ طریقہ کار جو ہے وہ کیا گیا ہے کہ مشین کے ذریعے سے دھاندلی کی جائے، ورنہ حکومت کو اصرار کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بالکل ضرورت نہیں ہے فرید صاحب، الیکشن کمیشن پر چھوڑنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. فاروق ڈاڈی صاحب دوبارہ میں آپ کی طرف ہی آؤں گا سر، بنیادی موضوع کی طرف میں دوبارہ بڑھوں گا سر. میں کچھ عرصے پہلے کی بات ہے سر، چودھری شجاعت حسین صاحب جو ہیں وہ مسلم لیگ کاف کے سربراہ ہیں سر، اور موجودہ حکومت کے اتحادی ہیں. انہوں نے ایک بات کہی تھی سر، انہوں نے کہا کہ موجودہ دور جو چل رہا ہے اگلے 6 مہینے کے اندر صورتحال یہ ہو جائے گی کہ پاکستان کے پرائم منسٹر کا منصب سنبھالنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا. سر آپ کو لگتا ہے وہ صورتحال آ گئی ہے یا مزید کچھ ستیہ ناس ہونا باقی ہے؟ نہیں، دیکھیں آج جس حالت میں یہ گورنمنٹ ان کو ملی تھی، اگر کوئی اور ہوتا تو 1 سال کے اندر وہ اپنا بوریا بستر لپیٹ کے چل چکے ہوتے. جو خزانے خالی تھے، بتانا تو کلیئر کریں سر، پتھر کے زمانے میں لے گئی تھی کیا معاشی کی حکومت؟ نہیں لیکن سنیں نا، لیکن وہ اس حکومت، یہ حکومت جو اپنی کاوشوں سے آج یہاں تک پہنچی ہے، اور یہ اپنے پورے 5 سال پورے کرے گی. اور بات یہ ہے کہ اس حکومت کی جو سب سے بڑی پرابلم ہے وہ فاروق ڈاڈی صاحب کاوشیں بتا دیجیے گا سر. مہنگائی بے روزگاری کو میں کاوش نہیں سمجھتا سر، میرا ذہن تسلیم نہیں کرتا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں، میں اسی طرف آ رہا ہوں. آپ دیکھیں کہ نہ تو ان کے پاس سمپل میجورٹی ہے، جتنے ان کے الائز ہیں جیسے چودھری شجاعت ٹائپ کے جتنے بھی الائز ہیں یا ایم کہہ لو جو بھی ہیں، ہر دن انہیں بلیک میل کیا جاتا ہے. تو مقصد اس کے باوجود ایک ایسی کولیشن گورنمنٹ ہے جس میں ڈیلی کی بیسس پہ بلیک میل بھی ہو رہی ہے، حکومت بھی چلا رہے ہیں. مجھے آپ بتا دیں کہ اگر اس حکومت کو یا عمران خان نے کوئی کرپشن کی ہو تو آپ بتا دیں. اگر دوسرے پیپلز پارٹی سے کردار پہ باخدا قرآن درمیان کسی کو کوئی لینا دینا نہیں ہے سر، کارکردگی سے لینا دینا ہے. دیکھیں کردار کو ایک طرف رکھ دیں. ہر حکومت کیا کرتی تھی، پچھلی حکومتیں وہ کاسمیٹک پروجیکٹس کرتی تھی کہ وہ جلدی جلدی پروجیکٹ کریں اور اپنا ووٹ بینک بنائے گے تو ہم نے یہ کیا وہ کیا. کوئی بھی پائیدار لانگ ٹرم پروجیکٹ نہیں کرتے تھے. آج یہ گورنمنٹ مجھے بتائے کہ 10 ڈیم بن رہے ہیں دن رات. اس کا فائدہ آخر کس کو ہوگا؟ پاکستانی قوم کو ہوگا نا. یہ وہ پروجیکٹ ہے جو لانگ ٹرم پروجیکٹ ہے. مجھ کم عقل کی نالج بڑھانے کے لیے سر ایک آدھ ڈیم کا نام بھی بتا دیں سر، میں اپنے پاس لکھ کے رکھوں گا ریکارڈ کے اندر کہ یہ موجودہ دور کے اندر بنا ہے. نہیں دیکھیں یہ بات نہیں ہے، موجودہ دور کا کوئی بھی نیا ڈیم نہیں ہے. پچھلے ڈیم جو جتنے بھی رکے ہوئے تھے ان تمام پہ کام جاری ساری کر دیا گیا. ایک چیف جسٹس کے اوپر بڑا الزام لگایا جاتا ہے تو سارے پیسے کھا کے بھاگ گئے. ایسا کچھ نہیں ہے، وہ پیسے حکومت کے خزانے میں جمع ہوئے ہیں اور وہ ڈیموں پہ باقاعدہ خرچ ہو رہے ہیں. اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ پیسے کھا کے چلے گئے بھاگ گئے تو عدالتیں موجود ہیں، ان میں ان کے اپنے ہی سارے کرم فرما بیٹھے ہوئے. جائیں ان عدالتوں میں اور کہیں کہ بھائی یہ جو ہے ثاقب نثار یہ پیسے کھا کے بھاگ گیا ہے. کیوں نہیں جاتے ان عدالتوں میں؟ ٹھیک ہے نا. تو مقصد کہنے کا یہ دیکھیں بے روزگاری یہاں پہ ہے، لیکن ابھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ کو پتا ہے پہلے کیا تھا یہاں پہ اس ملک کے اندر؟ آپ اگر ایک را مٹیریل امپورٹ کر رہے ہیں اس کی ڈیوٹی زیادہ ہوتی تھی، اور اسی را مٹیریل کی اگر آپ فنش گڈ یہاں پہ امپورٹ کرتے ہیں تو اس کی ڈیوٹی کم تھی. تو لوگوں نے کیا کیا کہ چائنا سے کنٹینر کے کنٹینر بنی ہوئی چیزوں کے یہاں منگاتے تھے اور لیبلنگ کر کے مارکیٹنگ کرتے تھے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کے یہاں اگر 1000 لیبر کام کر رہی ہے تو آپ نے ان سب کو فارغ کر کے 50 سے 100 لیبر رکھ لیے کہ وہ پیکنگ کرے اور آگے چلے.
تو اس طرح اس وقت جتنی انڈسٹریز بند ہوئی ہے جی جی اس سے بے روزگاری اتنی بڑی جس کی انتہا نہیں. اس وقت جی اس حکومت نے ان تمام چیزوں پہ پابندیاں لگائی اچھا اور انہوں نے را مٹیریل مہنگا کیا اور کوشش یہ کی کہ جو چیز پاکستان میں بنتی ہے وہ پاکستان میں بناؤ. یہاں تک کہ یہاں کتے اور بجلیوں کے شیمپو تک امپورٹ ہوتے تھے. اچھا. اب ٹومیٹو کیچپ لے رہے ہیں وہ بھی امپورٹ ہوتا تھا. جی جی. تو یہ زیادتی یہ چیزیں ہماری فیکٹریوں میں بنتی تھی, ساری فیکٹریاں بند ہو گئی تھی. اب ماشاءاللہ تمام فیکٹریاں چل رہی ہیں اور جو بند ہے وہ بھی اپنی آپ دیکھیں کہ چلے میں فاروق ڈاڈی صاحب آپ کے تجزیے کی قدر کرتے ہوئے مان لیتا ہوں کہ کچھ حالات جو ہیں وہ آگے بہتر ہونے والے ہیں. ٹائم کی کافی کمی ہے, تشنگی کافی باقی رہ گئی, میں اس پہ مزید بھی پروگرام رکھوں گا. بہت شکریہ. فرید پراچا صاحب جماعت اسلامی سے میرے ساتھ موجود تھے, فاروق ڈاڈی صاحب سینئر اکنامسٹ میرے ساتھ موجود تھے. جو معاملات دکھائی دے رہے ہیں اس کے تناظر کے اندر یہ کہنا بالکل بھی درست نہیں ہوگا کہ جو حالات ہیں, جو معاملات ہیں, جو سمت ہے وہ کس طرف جا رہی ہے کہ ایک جانب جہاں پر معاملات یہاں تک ہیں کہ جی بے روزگاری ہے, جو ہے وہ مہنگائی ہے, پیٹرول مہنگا ہے, اشیاء خوردونوش کی چیزیں مہنگی ہیں, گردشی قرضے بڑھ رہے ہیں, ملکی قرضے بڑھ رہے ہیں. اس کے باوجود بھی اگر کوئی یہ بات کر دے کہ جناب والا موجودہ حکومت کی کارکردگی کافی بہتر ہے اور موجودہ حکومت کو پتھر کے زمانے میں پہنچا ہوا پاکستان ملا تھا جب لوگ جو ہے وہ کلہاڑیوں اور بیلچوں کی مدد سے اپنا رزق تلاش کیا کرتے تھے, لیکن یہ صورتحال تھی کہ جی تمام انڈسٹریز کھلی ہوئی تھی, تمام انڈسٹریز کے اندر بھرتیاں جاری تھیں, تمام محکمے بہتر کام کر رہے تھے, لیکن اس کے باوجود بھی اب یہ کہا جاتا ہے کہ جی سب سے بدتر پاکستان جو ہے وہ اگر کسی حکومت کو موجودہ دور کے اندر ملا ہے تو وہ پاکستان تحریک انصاف کی اعلیٰ قیادت کو ملا ہے, جنہوں نے 22 سالہ جد و جہد میں یہ تک نہیں سیکھا کہ موجودہ حکومت کے اندر کیا چیزیں چلائی جا سکتی ہیں. ایک بار نہیں 10 بار موجودہ پرائم منسٹر عمران احمد خان نیازی صاحب اس بات کا دعویٰ کر چکے ہیں کہ جی ہمیں ملک چلانا نہیں آتا تھا, پہلے ہمیں ملک چلانے کے لیے سیکھنا چاہیے تھا, اس کے بعد ہمیں آگے بڑھنا چاہیے تھا اور ملک چلانا چاہیے تھا. یہ معاملات اب پاکستان کے اندر ہیں. اگر حکمرانوں کی جانب سے واضح طور پر یہ بات کر دی جائے کہ اگر خودکشیاں بڑھ رہی ہیں, معیشت کی بدحالی ہے, بے روزگاری ہے, لوگ پریشان ہیں, تو پہلی فرصت میں جو ہے وہ یہ بیان داغ دیا جائے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے یا ہم کیا کر سکتے ہیں, کون باس ہے کون نہیں, کس کو رپورٹ دی جائے گی کس کو نہیں. آنے والے وقتوں میں یہ صورتحال واضح ہو جائے گی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد علی کو دیجیے اجازت. صحت نے ساتھ دیا اور زندگی نے وفا کی, تو پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.